बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, ये 28 फरवरी 2026 की सुबह 6 बजे तक की अपडेट्स हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शन उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से रख दिए गए हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हवाले से उन्हें 12 घंटों का वक्त दिया गया है, यानी 28 फरवरी की शाम 6 बजे के आसपास तक का, जिसका जवाब इमरान खान साहब से मांगा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के सामने रखे गए ये आखिरी 3 ऑप्शन हैं और उसके बाद रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद, ईद के बाद दोनों तरफ से मामलात दमादम मस्त कलंदर आगे की जानिब बढ़ने को तैयार हैं। अगर जिक्र किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सोहेल खान आफरीदी साहब का, तो दमादम मस्त कलंदर की बात समझ भी आती है, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस पैगाम का, जो कि हैरान कुन तौर पर इस मर्तबा ये पैगाम एक आला अदालती शख्सियत के जरिए पहुंचा है, इस दमादम मस्त कलंदर से क्या मुराद है? क्या खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब के ऊपर मुस्तकबिल में जुल्फकार भुट्टो साहब की तरह के केसेस बनाए जा सकते हैं? कुछ ऐसे केसेस क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की पटारी में मौजूद हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है? ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं आपके गोश गुजार ये कर दूं कि यह वक्त इंतहाई अहम, मामला इंतहाई अहम, पाक अफगान जंग जारी, बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल इंतहाई कशीदा, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि इस टाइमिंग का, इस जंग का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत के साथ भी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिटिंग जज की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दिए जाने वाला पैगाम क्या जाहिर कर रहा है? बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ जस्टिस जहिया खान आफरीदी साहब से मुलाकात की और हमारे ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिटिंग सीनियर जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत को, इमरान खान साहब को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के हवाले से, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात आगे बढ़ने के हवाले से मशवरा दिया। उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट जिससे हम अपने आज के इस वीलाग का आगाज़ भी करेंगे, वो है जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के नौजवान खिलाड़ी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर सोहेल खान आफरीदी, जिन्हें इमरान खान साहब की चॉइस पर अली अमीन गंडापुर साहब के बाद मैदान में लाया गया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह बात वाज़े कर दी है। वो क़यादत जो कि इस वक्त हुकूमत और रियासत के साथ राब्ते में है, वो क़यादत जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, मौजूदा सूरत हाल का कोई ना कोई हल निकालने के हवाले से सोहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से अपनी क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि आपके पास रमज़ानुल मुबारक तक का वक्त है, ईद के बाद मैं मजबूर हूँगा, मेरे पास पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शदीद तरीन प्रेशर है मेरे ऊपर, और बिलाशुबा मुझे इसलिए लाया गया था, मेरा मैंडेट इमरान खान साहब की रहाई है, इमरान खान साहब की रहाई का मैंडेट मुझे मिला है और मैं ईद के बाद वो आज़ादी कंटेनर जो कि हमने तैयार कर रखा है उसे बाहर निकालने पर मजबूर हो जाऊँगा। हर सूरत में फ़ाइनल आखिरी हतमी कॉल दूंगा अगर आप रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर किसी किस्म का कोई हल इस मामले का ना निकाल सके। ये पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब को दिया गया, ये पैगाम सलमान अकरम राजा साहब को दिया गया, ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस सारी क़यादत को दिया गया जो ये दावा कर रही है, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर हुकूमत और रियासत, इमरान खान साहब के अस्पताल मुंतकली के मामले के ऊपर हुकूमत और रियासत उनके साथ राबते में थी। और जो ये दावा कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने क्योंकि रियासत और हुकूमत के दिए गए नाम तस्लीम नहीं किए जो कि इमरान खान साहब के साथ अस्पताल में मौजूद होते,
اس لیے عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ نہیں کیا گیا۔ یہ وہی قیادت ہے جو بار بار بات کرتی ہے ان بڑے اینکروں سے، ان ویلے کالم نگاروں سے، ان ملازم صحافیوں سے، بقول ان کے جو ان کے ذرائع کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرنے دے رہے، یا ہمیں عمران خان صاحب مفاہمت کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھانے دے رہے۔ نام کے ساتھ باقاعدہ طور پر آفیشیل پلیٹ فارم پر یہ لوگ ان خیالات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں، دبے الفاظ میں، مختلف صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں ان کی جانب سے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اور چند دن قبل ان کی جانب سے کچھ مخصوص صحافیوں کو عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے، خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ایک ایجنڈا بھی تھمایا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ سے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے ٹویٹس بھی سامنے آئے اور جس سے یہ تاثر بنایا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ ان تمام تر معاملات کے اندر رکاوٹ ہیں۔ ایک بات آپ نے سمجھنی ہے جو میں بار بار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ 70 کی دہائی ہو یا 90 کی دہائی ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کی فیملی کی خواتین کو ایسے وقت میں فرنٹ فٹ پر آنا پڑا تھا جب دونوں سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مینج کر لیا گیا تھا، اور اب بھی اسی قسم کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنیں دلیرانہ انداز میں اس تمام تر ماحول کا مقابلہ کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کا ٹرسٹ ان کے اوپر اس لیے بھی ہے کہ جو بھی گفتگو عمران خان صاحب نے وکلا سے کی، عمران خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں سے کی، عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں سے کی، وہ ان کی بہنوں خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ ہی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم تک پہنچی، ہم جیسے مزدور صحافیوں تک پہنچی، اور پھر ہمارے ذریعے پاکستانی عوام تک پہنچی۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اس معاملے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ حلقے ہیں کہ جن کی جانب سے اس وقت جب بشرا بی بی صاحبہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچی تھی، اس کے بعد ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بشرا بی بی کے درمیان، اور بعد میں پھر بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان۔ تو سہیل خان آفریدی صاحب نے یہ پورے کا پورا بیک گراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جناب آپ کے پاس عید تک کا وقت ہے، اور عید کے بعد میں مجبور ہوں گا کہ میں اپنا آزادی کنٹینر باہر لے کر نکلوں۔ دوسرا جناب معاملہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ریاست اور حکومت یعنی عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو تھوڑا کچھ آگے بڑھنے کو تیار تھے، اور اس حوالے سے عدالتی شخصیات اہم ترین کردار ادا کر رہی تھیں۔ مسلم لیگ نواز کی بھی اسی قسم کی خواہش تھی، یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اسی قسم کی خواہش رکھتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے بھی بیانات آ چکے تھے، سردار ایاز صادق صاحب بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن اچانک سے محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے، پھر کچھ علی امین گنڈا پور صاحب ایکٹیو ہوئے، معاملات رکے، اور اس کے بعد پھر یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے، اگر عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، وہاں عمران خان صاحب کی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے وکلا کے ساتھ، پارٹی قیادت کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ کوئی گفتگو ہوتی ہے، اور وہاں عمران خان صاحب کوئی ایک ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اس وقت کی حکومت کو اور ریاست کو افغان پالیسی کے حوالے سے قابل قبول نہیں، تو ان کے لیے معاملات مشکل ہو سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان صاحب کا ان تمام تر معاملات پر بڑا واضح اور صاف موقف رہا۔ عمران خان صاحب بارہا اپنے ایکس اکاؤنٹ سے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کچھ مخصوص حلقے، کچھ مخصوص طاقتوں کے کہنے کے اوپر اس بارڈر کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں، خود کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک بیان جو وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک بار پھر وہ چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک افغان جنگ معاملے میں نہیں اپنی انٹرفیئرنس کریں گے، کیونکہ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ بڑے قابل قدر وزیر اعظم ہیں، بڑے قابل قدر جرنیل ہیں، اور پھر موصوف نے یہ کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے۔ اب اس قسم کا بیان جب آتا ہے سامنے
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے ایسی صورتحال میں جو پاک بھارت جنگ کے موقع پر تو فوراً کودے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں نے جنگ بند کروا دی، اور یہاں پر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے، تو پھر کچھ سوالات اٹھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جن طاقتوں کی جانب اشارہ کیا تھا کہ کچھ طاقتوں کے سامنے پاکستان کے کچھ حلقے خود کو پیش کریں گے کہ اگر آپ پاکستان میں رجیم چینج کے اوپر بات نہ کریں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں ان کے اوپر بات نہ کریں، تو ہم آپ کے ساتھ تمام تر معاملات آپ کی مرضی کے کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بگرام ایئر بیس، بگرام اڈے کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اس کانٹیکس میں دیکھا جانا چاہیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ان معاملات کو روک دیا ہے۔ یہی بیرسٹر گور صاحب کو پیغام دیا گیا کہ معاملات آگے چل رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے اگر کوئی افغان موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بیان آ گیا تو حکومت اور ریاست خاصی مشکل میں پڑ جائے گی۔ تیسرا معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب سے بیرسٹر گور کی ملاقات کی کچھ تفصیلات تو پہنچی میڈیا تک، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے ایک سینئر سٹنگ جج جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف جن کی جانب سے فیصلے آتے رہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئیڈیلی عمران خان صاحب کو موقف بالکل درست ہے، آئیڈیلی ان کی یہ بات بھی درست ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری 2024 کو، جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی طور درست نہیں تھا، آئین اور قانون کی خلاف ورزی تھی۔ عمران خان صاحب کا موقف بھی درست ہے، ان کی کئی دیگر معاملات کے اندر ان کی رائے بھی درست ہے، لیکن موصوف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر ایک حقیقت ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے قبولیت حاصل کیے بغیر صرف مقبولیت کے بل بوتے پر، ماضی میں ایسی مثال نہیں کہ آپ جو ہے وہ ان معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ پاکستانی عوام کی مدد کے ساتھ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے سپیس حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد یہ آپ کے لیے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ پیغام بھجوایا گیا ہے ایک سینئر سٹنگ جج کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ بجائے یہ کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، بجائے یہ کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، بجائے یہ کہ آپ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ کہیں کہ آپ کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کریں اور اس طرح کسی سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چھینیں، اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ بھجوائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ذریعے عمران خان صاحب کو۔ لیکن وہیں پھر طارق جمیل صاحب کا بھی ایک آڈیو ویڈیو بیان وائرل ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ میری اگر ملاقات ہو مرد کلندر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، تو میں اس مرد مومن کو مل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاباش عمران خان، تم نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی ہے۔ وہ اشارہ اسی جانب کو کر رہے ہیں کہ اب نہ 70 کی دہائی میں زلفی بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آنے والا معاملہ ہے، نہ 90 کی دہائی کے اندر میاں نواز شریف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آنے والا معاملہ ہے، بلکہ اس مرتبہ جب عمران خان صاحب اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا تو پاکستان کی تاریخ مکمل طور پر بدل کر رہ گئی، اور عمران خان صاحب کے مد مقابل اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا کوئی نیریٹو بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے صبح تقریباً 6 بجے تک کی حاصل کردہ معلومات جو ہم تک پہنچی، کوئی آپ اس کہہ سکتے ہیں 6 سے 7 بجے کے درمیان جو ہم تک معلومات پہنچی، ان کے مطابق عمران خان صاحب کے سامنے پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے 3 آپشن رکھے گئے ہیں۔ میں باری باری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا آپشن ہے جناب بیرون ملک جلاوطنی کا، جس میں لندن کے بعد اب انٹری ہوئی ہے ترکی کی۔ جی ہاں، لندن اور ترکی 2 ممالک کا نام لیا جا رہا ہے پہلے آپشن کے طور پر عمران خان صاحب کے لیے، اور کل برطانوی پارلیمان میں جو کچھ ہوا اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ نہیں، صرف 100 دن کی خاموشی اگر اختیار کر لیں، ان 100 دنوں کے اندر ہم ایک قومی حکومت کی جانب بڑھ جائیں گے، اور ان 100 دنوں کے اندر آپ لندن یا ترکی میں ریسٹ کریں، سیاسی معاملات کے اوپر بیان بازی نہ کریں، آپ کو ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ قومی حکومت کی جانب بڑھایا جائے گا۔ دوسرا جناب آپشن ہے اسپتال منتقلی، پہلے عمران خان صاحب کی اور اسی دوران بشرا بی بی صاحبہ کی بنی گالہ یا زمان پارک منتقلی، اور اگلے مرحلے میں پھر عمران خان صاحب کی بھی بنی گالہ یا زمان پارک منتقلی، اور شرط پھر وہی کہ 3 ماہ کی 100 دنوں کی خاموشی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے، موجودہ رجیم کے خلاف بیان نہیں دیں گے، اور اس دوران ہم ایک قومی حکومت کی جانب بڑھیں گے۔ تیسرا آپشن
خیبر پختونخوا کے کسی بھی شہر کے اندر، پشاور ہو یا کوئی اور شہر، وہاں پہ آپ اپنی مرضی کی جیل، آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ سکون کے ساتھ قید کاٹیں، میڈیا کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو، 100 دن کی آپ خاموشی جو ہے وہ اختیار کریں۔ یہ تینوں آپشن عمران خان صاحب کو پیش کرتے ہوئے، عمران خان صاحب کو بھجواتے ہوئے انہیں وقت دیا گیا ہے 28 فروری کی شام تقریباً 7 بجے تک کا، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کو آخری 3 آپشنز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔